बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 13 मई है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली ख़बर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुतल्लिक है। उस ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि एक तीर से 6 शिकार किए जाने का मामला क्या है। लेकिन आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अपनी दूसरी ख़बर से, जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 माह के बाद सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक मुकदमे का तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। इस फ़ैसले का जो मतन है, जो मंदरजात हैं, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इस फ़ैसले की तफसीलात बताने से पहले थोड़ा सा जो पस मंज़र है इन मुकदमात का, वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन हुआ कुछ यूँ था कि 2020 के अवाइल में 4 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें, जिसमें एक अहमद रज़ा कसूरी की जानिब से, एक डॉक्टर सादिक अली की जानिब से, एक ताहिर अज़ीज़ ख़ान की जानिब से और चौथी दरख्वास्त हफ़ीज़ुर रहमान चौधरी की जानिब से मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक रेफरेंडम करवाने के लिए अदालत उज़्मा में दायर की गई। इन नाज़रीन चारों दरख्वास्तों में अदालत से ये इस्तदा की गई कि वज़ीर आज़म को, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये हुक्म दिया जाए कि पाकिस्तान के अवाम मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते हैं या मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत चाहते हैं। तो ये दरख्वास्तें जब सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई तो इन दरख्वास्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए और एतराज़ात लगाने के बाद इन तमाम दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त गुज़ारों को वापस कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई कि चारों दरख्वास्त गुज़ारों ने ये जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए थे, इन पर अपीलें दायर की, जिस पर आखिरी समाअत 27 सितंबर 2021 को हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों दरख्वास्तों को सदारती निज़ाम के रेफरेंडम से मुतल्लिक इन चारों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, ख़ारिज कर दिया। अब 7 माह के बाद ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है। नाज़रीन ये तहरीरी फ़ैसला नाज़रीन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल की जानिब से तहरीर किया गया है। सबसे पहले इस फ़ैसले की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर इस फ़ैसले से मुतल्लिक एक बड़ी अहम बात जो है आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो बात इस फ़ैसले से मुतल्लिक आज के इस प्रोग्राम में हम पॉइंट आउट करेंगे इस पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब जो है वो ज़रूर इसका नोटिस लेंगे। अब वो बात क्या है वो भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अदालती फ़ैसले की डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन तहरीरी फ़ैसले में ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से और उनके वकला की जानिब से जो उनकी दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए और उन पर जो अपीलें दायर की गईं, उन पर मुतल्लिका दरख्वास्त गुज़ारों और उनके वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। फ़ैसले में कहा गया है कि दरख्वास्तों में इस्तदा की गई कि वज़ीर आज़म को हुक्म जारी किया जाए कि वो सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक मुल्क भर में एक रेफरेंडम कराएँ, जिसमें अवाम की ये राय जानने की कोशिश की जाए कि आया कि पाकिस्तान के अवाम मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज चाहते हैं या नहीं। फिर अदालत ने अपने तहरीरी फ़ैसले में लिखा है कि इस दरख्वास्त से मुतल्लिक जो कि सदारती निज़ाम के रेफरेंडम से मुतल्लिक है, इन दरख्वास्तों पर दरख्वास्त गुज़ारों से और उनके वकला से 2 सवाल पूछे गए। वो 2 सवाल क्या थे उसे भी तहरीरी फ़ैसले का हिस्सा बनाया गया है। पहला सवाल अदालत ये कहती है कि ये पूछा गया दरख्वास्त गुज़ार और उनके वकला से कि किस तरह से किसी शहरी का ये हक़ दावा बनता है कि वो सियासी निज़ाम की तब्दीली पर ज़ोर दे, जबकि इस मामले के लिए आवाज़ उठाने के मुतल्लिका फ़ोरम मौजूद है। यानी अदालत ये कह रही है कि हमने सवाल ये पूछा कि ये जो मामला है जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेस किया जा रहा है, किसी इनफरादी शहरी का ये अख्तियार या हक़ दावा कैसा है, कैसे बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में को इस मामले पर जो है वो मुदाखलत करने के लिए जो है वो प्रेयर करे या उस पर स्ट्रेस करे। दूसरे सवाल में कहा गया है कि अदालत के पास ऐसा कौन सा अख्तियार है, दरख्वास्त गुज़ारों से सवाल पूछा गया कि अदालत के पास ऐसा कौन सा अख्तियार है, कौन सा कानूनी तरीक़ाकार है कि वह मुल्क में सियासी निज़ाम की तब्दीली से मुतल्लिक के मामले पर फ़ैसला दे सके। फिर अदालत ये कहती है अपने फ़ैसले में कि दरख्वास्त गुज़ारों ने आइनी दरख्वास्तों में सियासी नोयत का सवाल उठाया है, इस सवाल का जवाब आइन से हासिल नहीं किया जा सकता। अब ये जो बात अदालत लिख रही है इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अदालत ये कह रही है कि अदालत के जो अख्तियारात होते हैं, जज साहबान के जो अख्तियारात होते हैं, वो आइन और कानून के अंदर जो बातें लिखी होती हैं उसके मुताबिक ही अदालत अपने अख्तियारात को एक्सरसाइज करती है। जो अख्तियार आइन और कानून
عدالت کو جج صاحبان کو فراہم نہیں کرتا، وہ اختیار جو ہے وہ کوئی جج یا کوئی عدالت کس طریقے سے ایزیوم کر سکتی ہے۔ مزید فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس سوال کا جواب آئین سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے آئین اور قانون میں کسی قسم کی رہنمائی کی عدم موجودگی میں یہ عدالت جو ہے، یعنی ملک کی جو سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اس معاملے کے اوپر کہ ملک میں ریفرنڈم کرانے سے متعلق وزیر اعظم کو حکم جاری کیا جائے، کسی قسم کا فیصلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کسی قسم کا فیصلہ دینے سے قاصر ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا آخری پیراگراف میں، تو لہٰذا جب آئین عدالت کو گائیڈ لائن فراہم نہیں کر رہا، آئین میں ایسا کوئی اختیار عدالت کو نہیں دیا گیا، تو یہ جو درخواستیں ہیں ان پر جو اعتراضات رجسٹرار آفس نے لگائے تھے، ان تمام اعتراضات کو برقرار رکھا جاتا ہے اور ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا فیصلے کی تفصیلات۔ اب اس فیصلے میں خاص بات کیا ہے؟ یہ تو ناظرین 2 صفحات کا فیصلہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 29 ستمبر 2021 کو ان درخواستوں پر آخری سماعت ہوئی تھی، اور آخری سماعت کے روز یہ جو فیصلہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس سے کمرہ عدالت میں اوپن کورٹ میں چیف جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے ڈکٹیٹ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت جب یہ فیصلہ ڈکٹیٹ کروایا گیا تھا تو امرتا بندیال صاحب سپریم کورٹ کے سینئر پونیئر جج تھے، یعنی فیصلہ اسی روز ہی لکھ دیا گیا تھا۔ لیکن ناظرین اب آپ دیکھیں کہ یہ 27 ستمبر 2021 کا فیصلہ ہے، اور میں نے اس فیصلے کی کاپی یعنی سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کرنے کے لیے درخواست دی اکتوبر 2021 میں، یعنی فیصلے کے چند دنوں کے بعد میں نے اس درخواست کی مصدقہ نقول کے لیے اپلائی کر دیا، اور مجھے یہ کاپی جا کے ناظرین ملتی ہے آج، یعنی 13 مئی، یعنی 7 ماہ کے بعد ملتی ہے۔ اور میں نے پتہ نہیں کتنے چکر لگائے متعلقہ آفس میں، متعلقہ جو انفارمیشن آفس ہے، کہ میرے فیصلے کی کاپی جو میں نے اپلائی کیا تھا درخواست پر فیصلہ کیوں نہیں مل رہا، تو یہی بتایا جاتا رہا کہ فیصلہ ابھی ہمیں نہیں ملا۔ تو چیف صاحب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے فیصلہ تو کمرہ عدالت میں ڈکٹیٹ کروا دیا تھا، اس فیصلے پر اب محض جو ہے، یعنی فیصلہ لکھوانے کے بعد متعلقہ جو جج صاحبان تھے، جس میں سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ تھے، ان کے صرف دستخط ہونا باقی تھے۔ تو اس فیصلے کو جاری ہونے میں 7 ماہ کا عرصہ کیوں لگا؟ مجھ سمیت جو درخواست گزار ہیں انہوں نے بھی اس فیصلے کی نقول کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، تو انہیں 7 ماہ اس فیصلے کے لیے کیوں انتظار کرنا پڑا؟ اور وہ فیصلہ جو اسی روز جب آخری سماعت ہوئی تھی، اسی روز کمرہ عدالت میں تحریر کروا دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقدمہ بھی ہے، اس کا بھی فیصلہ بھی 7 ماہ تقریباً ہو چکے ہیں، وہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق بھی میں نے جو متعلقہ جو سیکرٹری ہیں چیف صاحب کے، انہیں میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر کوئی نوٹس لیا جاتا ہے، کوئی ایکشن لیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیوں جو ہے وہ پینڈنگ میں 7 ماہ تک پڑ رہا۔ اب 31 سے 6 شکار اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے میڈیا پر ڈنکے بجنے کا کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ اب شیئر کرتے ہیں۔ کل ڈی جی ISPR کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں 6 سیاسی شخصیات کو پیغام دیا گیا۔ سیاسی شخصیات کے ساتھ ویسے تو میڈیا کو بھی پیغام دیا گیا ہے، تو وہ 6 سیاسی شخصیات کون سی ہیں، ان کی تفصیلات اور جو اعلامیہ ہے اس کے ڈی کوڈ کر کے کہ پیغام کس کس کو اور کیا دیا گیا ہے، وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام تو آصف علی زرداری نے جو 2 روز پہلے پریس کانفرنس کی اور کہا گیا کہ جنرل فیض حمید کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، تو کل میں DG ISPR کے اعلامیہ میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ کور کمانڈر پشاور سے متعلق سیاست دانوں کے بیانات انتہائی غیر مناسب ہیں۔ یعنی سیاست کا لفظ کسی ایک سیاستدان کا لفظ نہیں بلکہ سیاستدانوں کے بیانات، یعنی اسے جمع کے طور پہ لیا جا رہا ہے، اسے کوئی سنگل کسی ایک سیاستدان کے اوپر الزام نہیں لگایا جا رہا، بلکہ کہا ہے ایک سے زیادہ سیاستدان ہے جو کور کمانڈر پشاور سے متعلق انتہائی غیر مناسب جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں۔ اور آگے چل کے اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پشاور کے جو کور ہے وہ ایک ممتاز کور ہے پاکستان کی افواج کی، دہشت گردی کے خلاف اس کور نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کور کی جو قیادت ہے ہمیشہ پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی جاتی ہے۔ یعنی اس اعلامیہ کے ذریعے جہاں جو DG ISI سابق ہیں جنرل فیض حمید صاحب، ان کی پروفیشنل جو کیپیبلٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کا اعتراف کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سنگل آؤٹ سیاستدانوں کی جانب سے جنرل فیض حمید کو کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، وہ پاک فوج کا حصہ ہے، وہ پاک فوج ہیں، کور کمانڈر پشاور، اور ان سے متعلق جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ غیر مناسب ہیں۔ اسی طریقے سے مریم نواز کو بھی اس اعلامیہ کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ آپ جو اپنے بیانات کے ذریعے جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کر رہی ہیں، در لہٰذا یہ جو آپ کے بیانات ہیں اس سے بھی پاک فوج کی جو ایک یونٹی ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے، اور ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کرنے کا کہا گیا کل کے اس اعلامیہ میں۔
مزید جو شیریں مزاری صاحبہ نے تیسرا جو اپنا شکار ہوا کل کے اعلامیہ کا، اس میں شیریں مزاری صاحبہ کو ایک میسج دیا گیا، کیونکہ کل شیریں مزاری صاحبہ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے امریکہ کے دورے سے متعلق کچھ ٹویٹس کیے تھے۔ تو کل کے اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے، کو کسی غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی اوپن نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے۔ اور اعلامیہ میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس چیف میں اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور کیونکہ خطے کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان سے نبردآزما ہونے کے لیے اس طرح کی انٹیلیجنس شیئرنگ اور اس طرح کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا ڈی جی آئی ایس آئی کے کسی بھی دورے سے متعلق یا ان کے کردار یا ان کی ذمہ داریوں سے متعلق کسی قسم کا ابہام پیدا نہ کیا جائے۔ چوتھی اور پانچویں شخصیت جسے پیغام دیا گیا کل کے اعلامیہ کے ذریعے، وہ فواد چودھری اور عمران خان صاحب تھے۔ عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں نیوٹرل کی تعریف بھی بتاتے ہیں، اور نیوٹرل سے کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نیوٹرل ہونے کا نہیں کہا کسی کو بھی کہ آپ نے اچھائی اور برائی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو انہیں بھی بڑا زبردست میسج کل کے اعلامیہ میں دیا گیا ہے، اور فواد چودھری کو بھی میسج دیا گیا ہے جو جہلم کے جلسے میں چوکیدار کی بات کر رہے تھے کہ گھر میں اگر ڈاکہ پڑ جائے تو چوکیدار نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ چوکیدار کا کام کبھی بھی ڈاکہ ڈالنے والے جو ہوتے ہیں ان پر نظر رکھنا نہیں ہوتا، اس کے لیے اور متعلقہ ادارے، نیب کا ادارہ موجود ہے، ایف آئی اے کا ادارہ موجود ہے۔ ہاں، اگر ملک کو ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی کا ایشو ہوگا تو تب جو چوکیدار جو آپ نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، ویسے وہ 24 گھنٹے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کل کے اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فواد چودھری اور عمران خان صاحب جو فوج کو سیاست میں انڈلج کرنے کی بات کر رہے تھے کہ آپ اپوزیشن تو جو حکمران جماعت بن چکی ہے وہ تو برائی ہے، ہم تو اچھائی تھے، تو ہمارا ساتھ دیں، آپ نیوٹرل نہ رہیں، ڈاکہ پڑ گیا ہے، ڈاکوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیں، آپ نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو فوج نے دوبارہ سے اس بات کو دہرایا ہے کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ دوبارہ سے درخواست کر رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، آئین اور قانون میں فوج کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی جو اخلاقی طور پہ بات کی جاتی ہے تو فوج نے کل آئین اور قانون کا سبق بھی پڑھایا ہے۔ جو فوج کو سیاست میں لانے کی بات کر رہے ہیں انہیں کہا ہے کہ ہمارا تو سیاست میں کوئی کردار نہیں، اور اگر فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی، سیاست سے دور رہنا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کل کے اعلامیہ میں کہ جو جتنے بھی ضمنی الیکشن 2021 میں ہوئے، بلدیاتی انتخابات ہوئے، سینٹ کے انتخابات ہوئے، فوج اس سارے سیاسی عمل سے دور رہی ہے، تو لہٰذا آئین اور قانون کے مطابق اگر فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاست سے دور رہنا ہے تو اس فیصلے کا احترام کیا جائے۔ چھٹے جو ٹارگٹ تھے کل کے اعلامیہ کے وہ خواجہ آصف صاحب تھے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کل اپنا ایک انٹرویو دیا بی بی سی کو، جس میں انہوں نے آرمی چیف کی تقریر سے متعلق کچھ باتیں کی۔ تو کل کے اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف کی تقریر کا طریقہ کار آئین میں واضح کر دیا گیا ہے، اس عہدے پر بلا وجہ بات کرنے سے اس عہدے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے۔ اور پھر کل کے اعلامیہ میں تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں، تمام جو لیڈرشپ ہے، میڈیا سے بھی استدعا کی گئی کہ اس طرح کے بیانات دینے سے اجتناب کیا جائے، اور فوج کو سیاسی معاملات میں، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ میڈیا ہو، فوج کو اس ساری سیاسی گفتگو سے، سیاسی بحث و مباحثے سے بالکل جو ہے وہ دور رکھا جائے۔ تو کل کا یہ جو پریس اعلامیہ جاری ہوا ہے ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے، اس سے صحافتی حلقوں کی جانب سے بڑا سراہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، اور باجوہ صاحب کے اس فیصلے کو لے کے جو سیاستدان جو ہے جنرل فیض حمید صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پر جب بات ہوئی تو ڈی جی ایس پی آر سے پھر اسی قسم کا اعلامیہ جاری کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ فوج کے اندر اتحاد موجود ہے، آرمی چیف کمانڈ کرتے ہیں، پوری کی پوری فوج جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف دیکھتی ہے، تو لہٰذا فوج کے اندر کسی قسم کی دراڑیں یا عوام اور فوج کا جو رشتہ ہے اس میں کسی قسم کی خلیج پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ فوج سیاست سے الگ ہو چکی ہے، فوج نیوٹرل ہو چکی ہے، تو لہٰذا فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت کے لیے جو ہے وہ انوائٹ نہ کیا جائے، انہیں انڈلج کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو یہ جو کل کا ایک بڑا پریسائز قسم کا، بڑا مفصل قسم کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس اعلامیہ کے اوپر جو ہے کہ جنرل فیض حمید کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے، ان کا بھی ساتھ دیا ہے، تو اس اعلامیہ کے اوپر صحافتی حلقوں میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے اعلامیہ کو خاصا زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو اعلامیہ ہوتا ہے ناظرین، وہ دراصل آرمی چیف کی زبان ہوتی ہے، آرمی چیف کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔